जब इस दुनिया में इंसानों का नाम निशान तक नहीं था। हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। न कोई जानवर था, न जिंदगी का कोई निशान। इसी बेआवाज कायनात में एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अज़ीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते नूर की तरह चमकते हुए उस मुकाम पर हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में तज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी, खून बहाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नए खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हें खबर दी है। अल्लाह की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा की। फिर सजदे में गिरकर माफी मांगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाइल, हजरत इसराफील और हजरत अजराइल अलैहिमुस्सलाम। हुक्म मिलते ही सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएं और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी और गिड़गिड़ाकर बोली, ए जिब्राइल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर उनकी नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और अर्ज करने लगी, ए जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वे अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी। मैं भी उस अजाब को सहूंगी और अल्लाह के अजाब की ताकत मुझ में नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की दर्द भरी फरियाद सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और फिर वे अल्लाह के दरबार में पहुंचे और सारी बात बयान कर दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। वे जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मिट्टी ने वही फरियाद की, वही इल्तिजा की। मिट्टी की सिसकियों ने हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम का दिल भी पिघला दिया और वे भी बिना मिट्टी उठाए वापस लौट गए। इसी तरह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी जमीन पर आए, लेकिन मिट्टी की आहों और सिसकियों ने उनका दिल भी नरम कर दिया और वे भी खाली हाथ वापस लौट आए। जब तीनों फरिश्ते खाली हाथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं तो मिट्टी ने फिर वही गुहार लगाई। रोते हुए कहा, ए अजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यही छोड़ दो। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात मानकर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की नाफरमानी कभी नहीं कर सकता। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह की बारगाह में वापस ले आए। अल्लाह ताला उनसे बहुत राजी हुए और फरमाया, ए अजराइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूं, इंसानों की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह कब्ज़ करूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे दोष देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग कारण बना दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें दोष नहीं देंगे। ये सुनकर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम मुतमिन हो गए।
پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑی پر رکھا۔ بارش کی بوندوں سے وہ مٹی بھیگتی رہی، دھوپ سے سوکھتی رہی، اور یوں کئی سال گزر گئے۔ آخر کار اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جسم کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی اور آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو جنت میں رکھ دیا۔ وہاں وہ جسم ایک لمبا عرصہ بے جان پڑا رہا۔ فرشتے اس کے پاس آتے، غور سے دیکھتے اور کہتے، یہی ہوگا اللہ کا خلیفہ زمین پر۔ لیکن فرشتوں کا سردار عزازیل، جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، ہمیشہ ہنستا، تانے دیتا اور آدم علیہ السلام کے جسم کا مذاق اڑاتا۔ وہ سردار تھا، اس لیے کوئی فرشتہ اس کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے 4 عظیم فرشتوں حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام کو بلایا اور فرمایا، عرش عظیم پر جاؤ اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لے کر آؤ اور اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی 4 فرشتے نور کی رفتار سے عرش عظیم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیروں اور جواہرات سے سجے ایک خوبصورت پیالے میں رکھا اور نہایت ادب کے ساتھ ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس لمحے آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہر طرف نور ہی نور تھا اور سب اس عظیم موقع کے گواہ تھے۔ لیکن وہی عزازیل اللہ کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ اس کے دل میں تکبر کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم، اب روح تمہارے جسم میں داخل ہو جائے۔ اسی لمحے آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، ان کی رگوں میں زندگی دوڑ گئی، آنکھیں کھل گئی، ہاتھ پاؤں حرکت میں آ گئے اور وہ جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے پہلی صدا نکلی، الحمدللہ۔ یہ کلمہ سن کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی کروڑوں فرشتے فوراً سجدے میں گر پڑے۔ ہر طرف نور کا سیلاب پھیل گیا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صرف عزازیل کھڑا رہ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر نفرت اور گھمنڈ صاف نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، اے عزازیل، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ عزازیل نے گھمنڈ سے کہا، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے۔ آگ کی فطرت اوپر اٹھنا ہے اور مٹی نیچے گرتی ہے، اس لیے اگر کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تو آدم کو مجھے کرنا چاہیے۔ یہ سن کر اللہ رب العالمین کا غضب بھڑک اٹھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نافرمان، یہاں سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہیں مانا۔ آج سے تو ہمیشہ کے لیے لعنت اور رسوائی کا حقدار ہے۔ اسی لمحے جو کبھی فرشتوں کا سردار تھا، وہ لعنت کے ساتھ ابلیس اور شیطان بن گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں لے جایا گیا۔ وہاں انہیں پوری آزادی دی گئی کہ وہ جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن آدم علیہ السلام کا دل کسی چیز کی طرف نہیں جھکتا تھا۔ وہ تنہا بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے اور ان کے چہرے پر گہری اداسی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر ایک صبح فجر سے پہلے جب آدم علیہ السلام ہلکی نیند میں تھے، اسی وقت حضرت جبریل اللہ کے حکم سے آئے۔ انہوں نے ادب کے ساتھ آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے ایک ہڈی نکالی، اس پر گوشت اور جسم چڑھایا اور اس میں نورانی سانس پھونکی۔ یوں ایک نئی تخلیق ہوئی اور وہی ہڈی ایک حسین اور پاک عورت کی شکل میں بدل گئی۔ اس کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ پوری جنت نور سے جگمگا اٹھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اے آدم، اٹھیے۔ آدم علیہ السلام جاگے، سامنے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسی پاک
اور نورانی ہستی کھڑی تھی جسے دیکھ کر دل کو ایسی راحت ملی جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ حضرت جبریل نے فرمایا، اے آدم، یہ آپ کی ہمسفر ہے، بی بی حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا دل خوشی سے بھر گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کا نکاح ہوا۔ مہر یہ طے ہوا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد پر درود بھیجیں گے۔ آدم علیہ السلام نے پورے عشق اور ادب کے ساتھ کئی بار درود شریف پڑھا اور یوں انسانی تاریخ کا پہلا اور سب سے پاک نکاح مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے اور حوا کے لیے ہیں، جو چاہو کھاؤ، پیو اور ان ساری نعمتوں سے لطف اٹھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب کبھی مت جانا اور اس کے پھل کو ہرگز مت کھانا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام جنت میں سکون، محبت اور رحمت کی چھاؤ تلے رہنے لگے۔ چاروں طرف نعمتیں تھی، ہر اور نور ہی نور تھا، لیکن دوسری طرف شیطان، جسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، باہر بیٹھا ہر پل اسی سوچ میں ڈوبا رہتا کہ کیسے آدم اور حوا کو تباہ کروں۔ وہ اپنے پرانے علم، چالیں اور مکر کو یاد کرتا، وہی پرانے عمل، وہی فریب دہرانے لگا جن سے وہ کسی طرح جنت کے دروازے تک پہنچ سکے۔ آخر کار اس کی چال کامیاب ہو گئی۔ بی بی حوا علیہ السلام کی آواز سنتے ہی شیطان نے سسکیوں کے بیچ ایک لمبی سانس لی اور بے حد افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے جنت کی مکرمہ بی بی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے ایک ایسی نافرمانی کر دی جس کی وجہ سے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ اب نہ میں یہاں کا رہا نہ وہاں کا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے اور دھیرے سے بولا، میں جانتا ہوں آپ اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں ہیں۔ اگر آپ میری سفارش کر دیں، اگر آپ میرے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، بہت پچھتا رہا ہوں۔ بی بی حوا علیہ السلام اس کے رقیق دل لہجے سے متاثر ہو گئی۔ نرمی اور رحم ان کی فطرت میں تھا اور انہیں شیطان کی اصل حقیقت کا اندازہ نہ تھا۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، تم نے ایسی کون سی نافرمانی کی تھی؟ شیطان نے فوراً سر جھکا لیا اور کہا، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، لیکن میں نے گھمنڈ کر لیا، خود کو ان سے بڑا سمجھ لیا۔ آج اسی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ پھر وہ ٹھہر گیا، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا انسان سچ بولنے سے ڈر رہا ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ میری تھوڑی سی مدد نہ کریں تو میں ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤں گا۔ بی بی حوا علیہ السلام نے کہا، اچھا، تم گھبراؤ مت، میں آدم علیہ السلام سے مشورہ کرتی ہوں۔ یہ سن کر شیطان گھبرا گیا اور فوراً بولا، اگر آدم علیہ السلام سے بات ہوئی تو وہ مجھے پہچان لیں گے اور میری آخری امید بھی ٹوٹ جائے گی۔ آپ ہی اللہ کی خاص نعمت ہے، اگر آپ ہی کوئی قدم اٹھا لیں تو میرا کام بن سکتا ہے۔ ابھی بی بی حوا علیہ السلام پوری طرح اس کے جال میں پھنسی بھی نہ تھی کہ شیطان نے اپنی اگلی خوفناک چال چل دی۔ وہ دھیرے سے بولا، اے جنت کی بیوی، یہاں ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل کھانے سے انسان کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، نہ بڑھاپا آتا ہے، نہ جنت سے نکالا جاتا ہے۔ میں اسی درخت کی تلاش میں روتا ہوا یہاں تک پہنچا، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ وہ پھل کھا سکتی ہیں اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلا سکتی ہیں، تاکہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ بی بی حوا علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا، کون سا درخت؟ اسی لمحے جنت میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی، جنت کے گوشوں میں لرزش دوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم فرشتوں تک بجلی کی طرح پہنچا کہ آدم اور حوا نے اس درخت کے قریب جانے کا حکم توڑ دیا ہے۔ فرشتے غمگین ہو گئے، جنت کے پھول مرجھا گئے، درختوں کی سرسراہٹ رک گئی اور جنت کی ہوائیں تھم سی گئی۔ جب حقیقت کھلی تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام شرم اور نت سے جھک گئے، ان کے جسموں سے نور کا لباس اترنے لگا۔
دل کانپ اٹھے اور زبان پر ایک ہی دعا آئی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا، لیکن اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شیطان آج بھی وہی چال چلتا ہے، گناہ کو فائدے کے لباس میں پیش کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھاتا ہے کہ توبہ انسان کو گرنے کے بعد اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم اور ان کی زوجہ کو جنت سے زمین کی طرف اتار دو، وہاں یہ ایک آزمائش بھری زندگی بسر کریں گے، محنت کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، پھر میرے حضور لوٹیں گے، اور ان کی اولادوں میں بھی ہدایت اور گمراہی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نورانی پر فڑفڑاتے ہوئے آدم علیہ السلام کے قریب آئے۔ ان کے چہرے پر غم بھی تھا اور احترام بھی۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، اے آدم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب آپ کو زمین کی طرف سفر کرنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نظریں اٹھائیں اور ایک آخری نظر جنت پر دوڑائی، وہ جگہ جہاں ہر نعمت ان کی منتظر تھی، جہاں ہوائیں خوشبو سے مہکتی تھی، جہاں کبھی غم کا نام نہ تھا۔ انہوں نے بی بی حوا کا ہاتھ تھاما، ایک گہری سانس لی اور دل میں پچھتاوے کی ایک لہر اٹھی، کاش ہم اس فریب میں نہ آتے۔ دوسری طرف شیطان سانپ کے اندر چھپا مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں فریب کی چمک تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دونوں ایک جگہ اکٹھا ہوئے۔ وہ ملاقات اتنی پاک اور روحانی تھی کہ اسی لمحے سے انسانیت کی نئی شروعات ہوئی۔ کچھ وقت بعد اللہ کی رحمت سے ان کی اولادیں پیدا ہونا شروع ہوئی، اور اسی طرح انسانیت کی بنیاد پڑی۔ ہر طرف زندگی پھیلی، رحمت اتری اور محبت کا سلسلہ جاری ہوا۔ نسل انسانی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور وہ دونوں زمین پر ایک دوسرے سے ملے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ سب سے پہلی اولاد حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے جڑواں بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے اور اگلی ولادت کی لڑکی کا نکاح پچھلی ولادت کے لڑکے سے کیا جاتا۔ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے جاری رہنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھنے لگی، زمین پر بستیاں آباد ہونے لگی۔ پہلی اولاد میں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے، ہر ایک کے ساتھ ایک بہن بھی تھی۔ حابیل کی بہن کم خوبصورت تھی اور قابیل کی بہن بہت حسین۔ اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کا نظام تھا کہ قابیل کا نکاح حابیل کی جڑواں بہن سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح قابیل کی جڑواں بہن سے، لیکن قابیل نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسے اپنی بہن کی خوبصورتی پر گھمنڈ تھا اور وہ اس کا نکاح حابیل سے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے باوجود اپنی ضد نہ چھوڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ایک نشانی کے ذریعے کرنے کا حکم دیا۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک بہترین دمبا اللہ کے لیے قربان کیا اور قابیل نے خراب فصل کا کچھ حصہ پیش کیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی قربانی رد کر دی۔ قابیل کے دل میں حسد اور غصہ اور بڑھ گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ حابیل نے نرمی سے کہا، اے میرے بھائی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تبھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن شیطان نے قابیل کے دل میں حسد بھڑکا دیا اور اس نے انسانی تاریخ کا پہلا قتل کر دیا، حابیل کو مار ڈالا۔ یہ وہ گھڑی تھی جب زمین نے پہلی بار خون دیکھا۔ قابیل پریشان ہو گیا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ نے ایک کوہ بھیجا، دو کوے آپس میں لڑے، ایک مر گیا، دوسرے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہا، کاش میں بھی اس کوے جیسا ہو جاتا۔ اس نے بھی اسی طرح زمین کھود کر حابیل کو دفن کیا۔
यूं दुनिया का पहला जनाजा और पहली दफन का अमल हुआ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस वाक़ये की खबर मिली तो वो बहुत रोए। जमीन पर पहले खून के बहने से गमज़दा होकर कई दिनों तक अल्लाह से मगफिरत की दुआएं करते रहे। उधर काबिल अपने जुर्म के बोझ और शैतानी वसवसों के साथ भटकता रहा। वक्त गुजरता गया, औलादें फैलती गई, जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बस्तियां आबाद होती गई। इंसानों ने खेती बाड़ी, तिजारत, मेहनत मजदूरी और रहन सहन के उसूल सीखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को तौहीद, अल्लाह की इबादत और नेकी की तालीम देते रहे, यहाँ तक कि उनकी नस्ल में नबी मबूस होते रहे ताकि इंसानियत को सही रास्ता दिखाते रहें। यूं नस्ल इंसानी एक छोटे से खानदान से शुरू होकर अल्लाह की मशीयत से पूरी जमीन पर फैल गई। तफसीरों में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 1000 साल की उम्र अता फरमाई। जब उनके आखिरी दिन करीब आए तो उन्होंने अपनी औलाद को जमा किया, नसीहतें की, शैतान से बचने की ताकीद की क्योंकि वो इंसान का खुला दुश्मन है। जब मौत का वक्त आया तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बह निकले और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे हुक्म पर अमल किया, जो गलती हुई तूने माफ फरमा दी, अब मैं तेरी रहमत के साथ लौट रहा हूं। फिर मलिकुल मौत आए और अदब के साथ उनकी रूह कब्ज़ की। ये जमीन की तारीख का पहला लम्हा था जब किसी इंसान की रूह कब्ज़ हुई। हजरत जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और मलिकुल मौत ने मिलकर उनकी तदफीन की। कहा जाता है कि उन्हें सरंद या जाबल अबू कुबैस के करीब दफन किया गया। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम अपने शौहर की जुदाई में कई साल रोती रहीं। आखिरकार उनका भी वक्त आ गया। उन्होंने औलाद को नसीहत की और अल्लाह से मुलाकात की। तमन्ना करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। दोनों की कब्रें साथ थी और रिवायतों के मुताबिक तूफान नूह के बाद उन्हें सरजमीन जिद्दा के करीब मुंतकिल किया गया। इसी वजह से इस जगह का नाम जिद्दा पड़ा, यानी दादी। यही वो मकाम है जहां इंसानियत के पहले जोड़े ने दुनिया से रुखसत होकर इंसानी तारीख का पहला बाब मुकम्मल किया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।